अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर डॉक्टर इबादत बरेलवी के तहकीकी मकाले उर्दू तनकीद का इर्तिका से शामिल निसाब हिस्से पर मबनी है। शामिल निसाब हिस्से को उन्वान दिया गया है तज़किरों में उर्दू तनकीद का। अब पहले हम बात करेंगे तज़किरा नवीसी की और तनकीद की। तज़किरा किसे कहते हैं? तज़किरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं जिक्र करना। फारसी ज़बान में लफ्ज़ तज़किरा का इस्तेमाल आनंद राज के मुताबिक किया जाता है। याददाश्त के लिए याद करना या नसीहत करना के मायनों में इस्तेमाल होता है, जबकि फरहंगे निज़ामी के मुताबिक हम तज़किरे के मायने देखें तो ये तारीख की ऐसी किताब है जिसमें शोरा के अहवाल व अज़कार मज़कूर हों, तज़किरा कहलाती है। अब तनकीद किसे कहते हैं? इसके लफ्ज़ी मायने हैं जांच परख, खोटे और खरे को जांचने के, जबकि जब हम इस्तिलाही मायने को देखते हैं तो ऐसी राय जो बुरे भले या सही और गलत की तमीज़ पर मबनी हो। आले अहमद सरूर अपने मजमून तनकीद क्या है में लिखते हैं कि तनकीद दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देती है। तनकीद वजाहत है, तज्जिया है, कदरें मुतय्यन करती है, अदब और ज़िंदगी को एक पैमाना देती है, इंसाफ करती है, अदना और आला, झूठ और सच, पस्त और बुलंद के मयार को कायम करती है। यानी हम यहाँ पर तनकीद बराए इस्लाह को बयान कर रहे हैं, जबकि आम लोगों की राय में देखा जाए तो तनकीद का मतलब किसी को खामखा में निशाना बनाना, निशाना तमस्कुर बनाना, इस मायने में तनकीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अदबी तनकीद इससे कदरे मुख्तलिफ है, जो कि किसी भी तहरीर की खूबियों और खामियों को जांचती है, परखती है और बेरू रियायत उसे अपने कारीन के सामने बयान कर देती है। तो यहाँ इबादत बरेलवी ने उर्दू अदब में जो सबसे पहले आगाज़ हुआ तज़किरा नवीसी का, उसकी बात की है। जो सबसे पहले लिखे गए कदीम ज़माने में जो लिखे जाते थे तनकीदी इर्तिका के सिलसिले में लिखे जाने वाली तहरीरें तज़किरे ही कहलाए, और उन्होंने उर्दू तनकीद के हवाले से जो अहद मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती रहीं, मुख्तलिफ तनकीदी नज़रियात, मुख्तलिफ मयारात जो मुख्तलिफ अदवार में कायम होते रहे, उन्हें बयान किया है। इन्होंने मुख्तलिफ तनकीद के इर्तिका का जो एक तारीखी तरतीब थी उसको मद्देनज़र रखा है। बहरहाल इबादत बरेलवी की इस तहरीर की तरफ बढ़ने से पहले हम उनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनके तर्ज़ कलाम का जायज़ा लेंगे। डॉक्टर इबादत बरेलवी 14 अगस्त 1920 को बरेली, उत्तर प्रदेश, बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। असल नाम इबादत यार खान था। 1942 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए और 1946 में इसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। मौलवी अब्दुल हक के मशवरे से पाकिस्तान आए और ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से मुलाजमत का आगाज किया। ओरिएंटल कॉलेज में 11 साल गुजारने के बाद इबादत बरेलवी लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन यूनिवर्सिटी चले गए। वहां उन्होंने बीए ऑनर्स के तलबा को पढ़ाया, साथ ही साथ पीएचडी के काम की निगरानी भी की। उनके इल्मी और तहकीकी काम के नए मैदान वहीं उनके सामने आए। 6 साल कयाम किया। इस दौरान बेशुमार फारसी और अरबी मकाले और नादिर नुस्खे तलाश करके उनकी तबाअत की। डॉक्टर इबादत बरेलवी की पहचान उर्दू तनकीद है। वो उर्दू के सफ़े अव्वल के नकात माने जाते हैं। इसके अलावा वो मुहक्किक और सफ़रनामा निगार भी हैं। डॉक्टर इबादत बरेलवी 19 दिसंबर 1998 को लाहौर, पाकिस्तान में वफात पा गए। वो लाहौर में समनाबाद के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं।
اب ان کے طرز تحریر پر تبصرہ۔ سب سے پہلے بات کریں گے ان کی تحریر میں موجود سادگی اور سلاست کی۔ انہوں نے سادہ اور آسان زبان استعمال کی ہے اور کوشش کی ہے کہ ان کے تحقیقی مقالے میں، جو کہ علمی اور ادبی نوعیت پر مبنی تھا، لیکن عام قاری بھی اس تحقیقی مقالے سے فائدہ اٹھا سکے، مستفید ہو سکے۔ اس کے لیے انہوں نے زبان کا بے حد خیال رکھا ہے، آسان الفاظ استعمال کیے ہیں تاکہ عام قاری کے لیے ان کی تحریر کو سمجھنا مشکل نہ ہو پائے۔ اس کے علاوہ ان کی تحریر کی ایک اور خوبی بے لاگ اور منصفانہ رائے پر مبنی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے مختلف شعراء کا اور ادیبوں کا جو تنقیدی جائزہ لیا گیا تھا، تبصرے کیے گئے تھے، تذکرے کیے گئے تھے، تذکرے لکھے گئے تھے، انہوں نے اس کام کی خصوصیات، ان کے محاسن یعنی خوبصورتی کو بہت سوچ سمجھ کر سادہ انداز میں بیان کیا۔ تو اسی معاملے میں وہ جو رائے بھی دیتے ہیں وہ نہایت بے لاگ ہے، منصفانہ ہے۔ انہوں نے کہیں بھی کوئی ذاتی تعلق، تعصب یا جذبات سے مغلوب ہو کر تنقید کی حدود سے تجاوز نہیں کیا۔ ان کی انصاف پسندی اس لحاظ سے قابل تحسین ہے کہ جو ادیب نقاد نہیں اور انہوں نے تنقید پر کوئی مضمون یا کتاب نہیں لکھی، انہوں نے بھی ان تحریروں کو پڑھا اور جہاں کہیں ایسے جملے اور خیالات نظر آئے، ڈاکٹر عبادت بریلوی نے اس کا بغور جائزہ لیا کہ ایسے خیالات جن میں اصول تنقید کی جھلک پائی جاتی ہے تو انہیں بھی پیش کر کے لکھنے والے کے کام کو سراہا گیا ہے۔ ان کے تحقیقی مقالے کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے موضوع سے متعلق تمام تحریروں، مقالوں اور کتابوں کا بغور مطالعہ کیا، تلاش اور جستجو میں کوئی کسر نہیں رکھ چھوڑی، جہاں تک ممکن ہوا کوئی ان کی نظر سے نہیں بچا۔ تو گویا ان کی یہ کتاب تحقیق اور تنقید کا عمدہ نمونہ فراہم کرتی ہے۔ تحریر میں ربط و تسلسل نمایاں ہے۔ تنقیدی مضمون لکھنا آسان کام نہیں، لیکن ڈاکٹر عبادت بریلوی نے نہ صرف یہ کہ اسے بھرپور طریقے سے انجام دیا، بلکہ ایک کے بعد ایک چیزوں کو جس انداز میں انہوں نے بیان کیا، مختلف ادیبوں کے تذکروں کو بیان کیا، تو گویا ان کی تحریر میں ربط و تسلسل کی خوبی پیدا ہو گئی ہے۔ اختصار اور جامعیت ان کی تحریر کی ایک اور خوبی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا، تنقیدی مضمون لکھنا بہت آسان کام نہیں ہے اور یہ موضوع بھی بہت وسیع تھا۔ اسی خیال کے پیش نظر صاحب مضمون نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ مختصر انداز میں جامع طریقے سے بات کی جائے۔ ذیلی سرخیوں کے تحت خیالات کو پیش کرنے میں جس قدر وہ اختصار سے کام لے سکتے تھے، یہ ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ ان کی تحریر میں ہمیں تنقیدی زاویہ نظر دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ ایک تنقیدی مضمون، اور اگر ہم عام نقادوں کو دیکھیں تو وہ کسی خاص رجحان سے منسلک ہو کر، وابستہ ہو کر اپنی تنقید کو یک طرفہ بنا دیتے ہیں، لیکن یہاں ڈاکٹر عبادت بریلوی کی یہ خوبی لائق تحسین ہے کہ ان کی تنقیدی نقطہ نظر کی وضاحت میں انتہا پسندی کہیں بھی موجود نہیں۔ اعتدال سے کام لیتے ہوئے انہوں نے انتہائی بھرپور طریقے سے قارئین کو تمام تر خوبیوں سے آگاہ کرنا، اپنا مقصد جانا اور اس فرض کو بدرجہ اتم ادا کیا۔ ان کی اس تحریر کے حوالے سے کلیم الدین احمد کا کہنا ہے کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، کیونکہ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے اس بارے میں تمام تر شواہد کے ساتھ تاریخی معلومات یکجا کر دی ہیں۔ اب بات کریں گے نکات الشعراء کی، جو کہ شامل نصاب حصے میں زیر بحث لائی جانے والی کتاب ہے۔ نکات الشعراء ایک ایسی کتاب ہے جس میں شمالی ہند کے شعراء کا تذکرہ موجود ہے۔ میر تقی میر کا لکھا یہ تذکرہ
1751 को पाए तकमील को पहुंचा। इसमें सबसे पहले अमीर खुसरो का तस्करा मिलता है। इसके बाद मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल, खाने आरजू, फितरत, मिर्जा मजहर जाने जाना वगैरह का जिक्र किया गया है, मगर इसमें सिर्फ शुमाली हिंद के शोरा का तस्करा पाया जाता है, जबकि जनूबी हिंद में भी कई नामवर शोरा मौजूद थे। अब मीर तकी मीर का ये तस्करा किस लिहाज से अहमियत का हामिल है, तो निकातु शोरा उर्दू का सबसे अहम और कदीम तस्करा माना जाता है। मीर ने इस तस्करे में मुख्तलिफ शायरों के जिंदगी के हालात लिखे और उनकी सीरत का जो अहवाल बयान किया, उससे उन शायरों की तस्वीर निगाहों में फिर जाती है। दूसरी खूबी जो इस निकातु शोरा में हमें नजर आती है, वो उस जमाने की अदबी तनकीद पर मबनी है। दर हकीकत उस जमाने में अदबी तनकीद का बड़ा मकसद ये था कि जबान को मतरूकात और गैर फसी अल्फाज से पाक किया जाए, उर्दू शायरी को फारसी शायरी के रुतबे पर पहुंचाया जाए या उसी के मुताबिक परखा जाए। यही चीज हमें मीर तकी मीर के इस तस्करे में भी नुमाया नजर आती है। अगरचे हमें शोरा के मुतालिक मुफस्सिल जुजियात नहीं मिलती जिसके जरिए हम उसके कलाम की मजमूई खूबियों से आशना हो सकें, ना ही हमें वो असबाब मालूम हो सकते हैं जिनकी बिना पर तस्करा निगारों ने अपनी राय कायम की। लेकिन निकातो शोरा में की तीसरी खूबी हमें जो दिखाई देती है वो ये है कि मीर साहब निहायत बेलाग नक्काद थे। उन्होंने ना सिर्फ रेख्ता की तारीफ, असलाह अशार और तनकीद ज़बान तक अपने आप को महदूद रखा, बल्कि शायरों के बारे में भी जो लिखा बेलाग लिखा है। यानी उन्होंने तनकीदी नुक्ता नज़र से बगैर लगी लिपटी किए अपनी राय को पेश कर दिया। अब शामिल निसाब हिस्से पर बात करेंगे। पहला इक्तिबास। शायरों के कलाम पर रायें अमूमन ज़ौक़ी और विजदानी होती हैं। उनमें इस ज़माने के रिवाज के मुताबिक लफ़ाज़ी को ज़्यादा दखल होता है। आमतौर पर इसकी इबारत मुकफ़्फ़ा और मुसज्जा होती है। तस्करा निगार अपनी ज़ाती और इनफरादी राय को पेश करता है, इसलिए इसमें इज्तिमाई नुक्ते नज़र को तलाश करना या किसी ऐसी कदर को ढूंढना जो दूसरे अफराद के ज़ौक़ से हम आहंग हो सके, बेकार सी बात है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम पहले जिक्र कर चुके इस बारे में कि ये मीर तकी मीर के निकातुश शोरा के तस्करे पर तबसरा मौजूद है और उस जमाने के हवाले से बताया गया है कि जब भी किसी शायर पर कोई राय दी जाती थी तो इनफरादी सोच के तहत दी जाती थी। जो शख्स भी कोई नुक्ता नज़र बयान करता था वो अपने ज़ौक़ के मुताबिक अपनी राय का इजहार करता था। दूसरा ये कि उस जमाने का जो भी मुरव्वजा तौर तरीका होता था उसके मुताबिक लफाजी को ज्यादा दखल दिया जाता था, यानी लफ्जों को के जरिए तारीफ या उसकी अगर बुराई बयान करनी है तो तब भी अपने तासुब को, अपने तासुरात को बयान करने के लिए लफाजी को ज्यादा अहम समझा जाता था। इसमें तीसरी जो हमें तस्करों में खूबी नजर आती है, कदीम जमाने के काफिये से भरपूर सजी हुई इबारत लिखी जाती थी। हम आज भी इन चीजों को देखते हैं कि कदीम तस्करे हमें काफिया आराई से भरपूर मुश्किल जबान, मुश्किल इबारात पर मबनी नजर आते हैं। इसके अलावा जाती और इनफरादी राय तस्करा निगार पेश करता है तो इज्तिमाई तौर से किसी माशरे की किसी शायर के बारे में क्या एक सोच हो सकती है या कोई किसी खास माहौल में उस शायर को किस अंदाज में लिया गया, तो हम इज्तिमाई नुक्ते नज़र को इसमें तलाश नहीं कर सकते। सिर्फ लिखने वाले के, तस्करा करने वाले की ज़ाती राय हमें इसमें नज़र आती है। लिहाजा इसमें कोई ऐसी मुश्तरक कदर तलाश की जाए जो उस ज़माने के मजमूई मिजाज की अक्कास हो, तो ये एक मुहम्मिल सी बात है, यानी ये हमें होती नज़र नहीं आएगी। मजमून से अखज़ करदा दूसरा इक्तिबास। मीर साहब पहले तस्करा नवीस हैं जिन्होंने सही तनकीद से काम लिया है और जहां कोई सुकम नजर आया है उसका इजहार कर दिया है, और हर शायर के मुतालिक जो उनकी राय है उसके जाहिर करने में उन्होंने मुतलक तामुल नहीं किया। ये बात हमारे तस्करा नवीसों में आम तौर पर मफकूद है।
وہ اپنے گروہ کے شاعروں کی جا بجا تعریف کرتے ہیں اور حریف گروہ والوں کی تعریف اول تو کرتے نہیں، اور جو کرتے بھی ہیں تو دبی زبان سے، اور اس میں کوئی چوٹ ضرور کر جاتے ہیں۔ میر صاحب کی شان اس سے بہت عرفہ تھی۔ وہ کسی جتھے سے تعلق نہیں رکھتے اور ان کی یہ خصوصیت ان کی تنقیدی رائے کو بہت بلند مرتبہ بنا دیتی ہے۔ ان کی رائے میں خلوص ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی پر سخت تنقید یا نکتہ چینی کرتے ہیں تو اس میں کسی فرقہ بندی یا جتھے بندی کو دخل نہیں ہوتا، البتہ ہمدردی کے بجائے بے دردی کی جھلک کہیں کہیں نظر آ جاتی ہے۔ اب یہاں مولوی عبدالحق کی رائے کو صاحب مضمون نے یہاں بیان کر دیا ہے۔ تو پہلے کچھ مشکل الفاظ: بے رو رعایت، بغیر کسی رعایت کے اظہار کرنا، مطلق معنی بالکل، تعامل کرنا، ٹال مٹول کرنا، عرفہ کا مطلب اعلیٰ یا بہت بلند، مفقود کا مطلب نہیں، جو موجود نہ ہو، جس کا وجود نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب میر تقی میر کے حوالے سے مولوی عبدالحق نے ایک اس تذکرے کو پڑھ کر جو رائے قائم کی، تو یہاں وہ بتائی گئی ہیں کہ کسی بھی شاعر یا نثر نگار کے حوالے سے جب بھی تذکرہ کیا تو میر تقی میر نے اس کی ادبی خوبیوں یا خامیوں کو بلا تکلف بیان کر دیا، بغیر کسی رعایت کے، کوئی لگی لپٹی کیے انہوں نے اس کا اظہار کر دیا۔ ان کی دوسری خوبی یہ تھی کہ ان کی رائے حقیقت پر مبنی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ذاتی پسند اور ناپسند ملحوظ خاطر نہیں رکھتے تھے، یعنی اس سے بالا تر ہو کر وہ تنقید کا ایک انہوں نے کہہ لیں کہ ایک تنقید کا فرض ادا کیا۔ اس کے علاوہ ان کی تذکروں میں ہمیں ایک اور خوبی جو نظر آتی ہے، وہ مخلصانہ رائے دیتے تھے جس کا مقصد کسی کی اصلاح کرنا ہوتا تھا۔ تو یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ آج کے تنقید نگار کسی شاعر ادیب کے پر جب تنقید کرتے ہیں، اس وقت اس کی طرز تحریر پر بات کرنے سے زیادہ بے تکلفی اور بے ساختگی سے اپنی خالص رائے ایسے بیان کر دیتے ہیں جو کہ کہہ لیا جائے کہ بغیر لگی لپٹی کیے ہو، یعنی ایسی رائے بیان کر دینا جس میں کسی ملاوٹ کا شائبہ نہ ہو، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ آج کل جو تنقید نگار ہیں وہ کسی خاص طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر وہ اس خاص گروپ سے تعلق رکھنے کی بنا پر صرف اسی کے قصیدے پڑھتے ہیں جو کہ اس گروہ کے پیروکار ہوتے ہیں۔ آج کے تذکرہ کرنے والوں میں یا تنقید نگاروں میں فرقہ واریت ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ بغیر کسی ذاتی مفاد کے تنقید نہیں کرتے، تو یہ چیز اس کی کمی ہمیں موجودہ دور کے نقادوں میں نظر آتی ہے۔ ایک تیسرا اصول جس کی واضح کمی ہمارے موجودہ تنقید نگاروں میں پائی جاتی ہے، وہ تنقید برائے اصلاح کا جذبہ ہے۔ آج کے دور میں تنقید کا مقصد تعمیر نہیں ہوتا، بلکہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی ہجو کرنا یا استہزائیہ انداز ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے تنقید نگار جذبہ خلوص سے عاری نظر آتے ہیں، بغیر کسی ذاتی مفاد کے تنقید کا فقدان ان میں نظر آتا ہے۔ تہذیب اور شائستگی کے دائرے کو اس وقت وہ چھوڑ دیتے ہیں جب وہ اپنے مخالف گروپ کو نشانہ تنقید بناتے ہیں۔ نصاب سے تیسرا، اقتباس: میر کی عام سیرت میں غرور اور خود بینی کا عنصر ضرور موجود تھا جس سے عام معاصرین کو گلہ ہے۔ اگر میر کی تنقیدوں کو ان کی سیرت کی اس خامی کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو پھر شاید ہم میر کے معاصرین کی شکایت کو حق بجانب سمجھیں گے۔ اس لیے میر صاحب کا لہجہ شعراء کے ذکر میں طنز آمیز اور تلخ ہوتا ہے، جس سے تنقید میں ہمدردی بلکہ بے دردی کا احتمال پیدا ہوتا ہے۔ یہاں عبادت بریلوی کا کہنا ہے کہ ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ میر کی عام سیرت میں غرور اور خود بینی کا عنصر موجود تھا۔ در حقیقت میر انتہائی صاف گو تھے۔ وہ جو بات کرتے تھے سیدھی صاف واضح دلیل کے ساتھ کرتے تھے، لیکن ان کی یہی خوبی ان کے معاصرین کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی
ان کی شخصیت پر مغرور ہونے، ان پر خود بینی کے الزام بھی لگائے گئے، اور کسی قدر ہمیں یہ بات بجا بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم ادبی لطائف میں پڑھتے ہیں تو میر تقی میر کا اسی حوالے سے ایک جملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ کے دور میں کل کتنے شاعر موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا 2.5۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا ایک میں، ایک مرزا رفیع سودا اور آدھے خواجہ میر درد۔ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص جو تصوف کے امام کہلائے جانے والی ہستی کو بھی آدھا شاعر سمجھتے تھے، تو گویا ان کی شخصیت میں کسی قدر غرور موجود ہوگا۔ تاہم ان کے تذکرے میں جو بھی ان کی بات نظر آتی ہے وہ دلیل کے ساتھ نظر آتی ہے، ان کی تحریر ہمدردی سے آری نظر آتی ہے، وہ بڑی بے باکی سے اپنے ہم اثروں کو نشانہ تنقید بناتے تھے۔ تو ان کی تنقید میں کو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں، جو ان کی زندگی میں، عام زندگی میں ان کی خامی نظر آتی ہے، تو میر کے جو ہم اثر شعراء تھے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید وہ یہ جو شکایت کرتے تھے غرور کی، خود بینی کی، شاید وہ حق بجانب ہوں، لیکن یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے ان کے اس طرز کلام سے ان کو اس خوبی کی بنا پر بے دردی کا نام دیا۔ تو بسا اوقات ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ شاعروں کے ساتھ طنزیہ لہجہ اختیار کرتے ہیں، تلخ ہو جاتے ہیں، ان کی تحریر میں ہمدردی کا جذبہ نہیں نظر آتا، بلکہ وہ بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تحریر میں اکثر بے دردی کی جھلک نظر آنے لگتی ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی شخصیت کی یہ خامی ان کی تحریر میں بھی کہیں کہیں نمایاں ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ چوتھا اقتباس، میر نے سودا کی شاعرانہ اہمیت کو ذہن نشین کرا دیا ہے۔ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ ہندوستان کے بڑے شاعر ہیں، خوش گوئی ان کا حصہ ہے، ہر صنف میں طبع آزمائی کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں۔ ان کے اشعار کی معنوی حیثیت بہت بلند ہے، سوری اعتبار سے بھی وہ اہم ہیں، کیونکہ ان کو الفاظ کی چمن بندی میں ملکہ حاصل ہے۔ ان کا ہر مصرع حسین ہے اور سروں سے زیادہ حسین۔ ان کی فکر میں بلندی پائی جاتی ہے، ان خیالات کی تنقید ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ خاص قسم کی تنقید ہے جس کے طرز بیان میں الفاظ کی رنگینی کو زیادہ دخل ہے، لیکن یہ اس زمانے کا عام دستور ہی تھا کہ عبارت بہت رنگین، مقفع اور مسجع لکھی جاتی تھی۔ اب اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سودا کے بارے میں میر کی یہ جو رائے ہے وہ تنقیدی رائے ہے۔ اب اس بیان میں سے جو الفاظ ان کی تنقید کے ترجمان ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلے تو وہ سودا کی تحریر میں خوش گوئی کو اہم قرار دیتے ہیں، پھر انہوں نے سودا کی ایک اور خوبی بیان کی ہے کہ انہوں نے ہر صنف میں طبع آزمائی کی اور منتخب جو بھی انہوں نے موضوع چنا اسے انتہائی تفصیل سے بیان کیا۔ اس کے علاوہ ان کی سودا کے کلام پر جو گہری نظر تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ الفاظ کے اعتبار سے، آواز کے اعتبار سے، یعنی سوری اعتبار سے وہ ایک اہم تحریر کلام کی صورت پیش کرتے تھے، کیونکہ الفاظ کو جس طرح سے وہ موتیوں کی طرح پروتے تھے تو وہ تحریر بہت اعلیٰ درجہ حاصل کر لیتی تھی۔ ان کی ایک اور خوبی جو تنقید سے متعلق ہے کہ ان کے اشعار کی معنوی حیثیت بہت بلند تھی۔ ایک اور یہاں خوبی موجود ہے کہ ان کی شاعری کا ہر مصرع دلکش تھا، حسین تھا، پر تاثیر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی فکر، ان کی سوچ اور سودا کی اصلاحی تحریر میں اصلاحی پہلو بطور خاص نمایاں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میر تقی میر نے جس انداز میں سودا پر اظہار خیال کیا ہے تو ان کی تنقیدی عبارت بہت زیادہ رنگین ہو گئی ہے، قافیے سے بھرپور ہو گئی ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ جب بھی تذکرہ بھی کیا جاتا کسی شاعر کے بارے میں، ان کی رائے پر ان کے لیے اظہار رائے کیا جاتا ان کے کلام پر، تب
بھی عبارت کی رنگینی اسی طرح قائم و دائم رہتی تھی۔ اور میر تقی میر کے ان الفاظ کے حوالے سے نقاد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے تنقید کو بجائے درست معنوں میں استعمال کرنے کے انہوں نے رنگین بیانی کو ترجیح دی۔ تو ایسے میں میرا موقف یہ ہے کہ جو بھی تحریر ہوتی ہے، کوئی بھی تحریر لکھنے والا اپنے معاشرے کے مروجہ طریقے کے مطابق تحریر کرتا ہے، تو اگر میر تقی میر نے رنگین بیانی سے کام لیا تو اس میں وہ حق بجانب تھے، کیونکہ کوئی بھی شاعر یا نثر نگار اپنے زمانے کے مروجہ ضابطوں اور اصولوں کو مد نظر رکھتا ہے، اور میر تقی میر نے بھی اسی انداز میں اپنی تنقید، اپنے تذکرے کو رنگین بیانی سے سجایا جو کہ اس زمانے کا خاصا تھا۔ شامل نصاب حصے سے آخری اقتباس۔ یہ اس وقت کا عام قاعدہ تھا کہ عبارت کو زوردار بنانے کے لیے اس کو مکفّا اور مسجع بنا دیتے تھے۔ چنانچہ چوٹی کے شاعروں کے لیے میر نے عموماً رنگین اور زیادہ مکفّا و مسجع عبارت استعمال کی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان شاعروں کے متعلق اپنے بیانات کو زیادہ زوردار بنانا چاہتے تھے، لیکن ان شاعروں سے کم تر درجے کے شاعروں کے طرز کلام پر جیسا اظہار خیال کرتے ہیں، ان کے لہجے اور انداز بیان میں ایک تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے زیادہ نہیں لکھتے، اور جو کچھ لکھتے ہیں اس کی عبارت مکفّا اور مسجع نہیں ہوتی۔ اب یہاں اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ میر تقی میر نے تنقید نگاری کے لیے اعلیٰ معیار اختیار کیا۔ بلند شاعروں کے لیے، بلند پایا شاعروں کے لیے انہوں نے بہت زیادہ رنگین بیانی سے کام لیا۔ کم تر درجے کے شاعروں کے لیے انہوں نے کم الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب اگر ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو ہم میر تقی میر کے اس انداز کو درست سمجھیں گے، کیونکہ جتنا بڑا شاعر ہوگا اسی حساب سے اس کا بھاری بھرکم تجزیہ بھی کیا جائے گا۔ لیکن اگر شاعر کے خیالات سطحی ہوں گے، اپنے زمانے کے مروجہ طور طریقوں کے مطابق یا اس سے ہٹ کر بھی اگر وہ کوئی اپنی ایک الگ راہ نہیں بنا پائے گا اور متقدمین کے یعنی قدیم لوگوں کے نقش قدم پر چلے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس طرح سے شہرت حاصل نہیں کر سکے گا، اس کا کلام بھی مؤثر نہیں ہو سکے گا۔ اور ایسے شاعروں پر اگر میر تقی میر نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے تو ان کے مرتبے اور ان کی حیثیت کے مطابق کیا ہے۔ تو ہم اگر دونوں کا موازنہ بھی کریں تو ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ بلند مرتبہ شاعروں کے لیے میر تقی میر نے زیادہ بھرپور قافیے سے سجی ہوئی رنگین بیانی والی عبارت کا سہارا لیا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کمتر درجے کے شاعروں کے لیے انہوں نے درمیانہ یا کمتر انداز اختیار کیا۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ جس شاعر کو جتنا مرتبہ، جتنا مقام اور حیثیت حاصل تھی، میر تقی میر نے انصاف سے کام لیتے ہوئے اپنے تذکرے میں اسی طور انہیں بیان کر دیا ہے۔ مختصر یہ کہ میر نے اپنے زمانے کے ہر شاعر، ہر مصنف کو اس کے کام کی حیثیت سے جانچا۔ جس شاعر نے زیادہ محنت کی، بہترین کلام پیش کیا، تو اسی حوالے سے میر تقی میر نے اپنے تنقیدی انداز سے اس کی ادب پر تنقید کا حق ادا کر دیا، لیکن محدود کام کرنے والے کو وہ مقام بھی نہیں مل پایا، اور نہ ہی میر تقی میر نے ان کے محدود کام کو ان کی حد سے بڑھ کر سراہا۔ یعنی جس شاعر کی جتنی حیثیت تھی، میر تقی میر نے انصاف سے کام لیتے ہوئے اسی انداز میں ان کی تعریف کر ڈالی۔ عزیز طلبہ، شامل نصاب حصے میں نکات الشعراء کا اتنا ہی تذکرہ موجود ہے۔ اپنے اس لیکچر کو میں یہیں مکمل کرتی ہوں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔